बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सबक नंबर 10 FBIC नेशनल बुक फाउंडेशन का नया नसाब सबक नंबर 10 है समाज। आज मैं इसको सबसे पहले आपको इसकी तशरीह कराऊंगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। समाज समाज क्या होता है, लोगों के जहनों में इसका क्या मानी है, तस्वुर है, वो आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। पहले लिख लें, सनफ़ अदब में ये मज़ाहिया मज़मून है। सनफ़ अदब में ये मज़ाहिया मज़मून है। मुसन्निफ़ कहता है, बचपन में भूतों परीतों यानी जिनों परियों, जिनों असेबों या जिन्नो असेब, परीतों कहते हैं जिनों को, कि फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनने के बाद यानी झूठी कहानियाँ या फ़र्ज़ की हुई कहानियाँ सुनने के बाद या बनावटी कहानियाँ सुनने के बाद जब सचमुच की कहानियाँ हमने पढ़ीं तो उनमें अमूमन, यानी फ़र्ज़ी कहानी का मतलब बचपन में जैसे नानी दादी सुनाया करती थी कि एक भूत था, एक असेब था, उसने ये किया, तो उस तरह की बात कर रहा है। तो फिर कहता है, हमने जब सचमुच की कहानियाँ पढ़ी तो इनमें अमूमन यानी अमूमन आम तौर पर एक मुश्किल सा लफ्ज़ आया करता था। सब कुछ समझ में आ जाता, लेकिन ये लफ्ज़ समझ में ना आता था। वो दिन और आज का दिन इन लफ्ज़ का पता ही ना चल सका कि वो क्या लफ्ज़ है, यानी उसका मतलब क्या है। वो लफ्ज़ है समाज। यूँ तो लफ्ज़ आसान सा है, इसके मानी होते हैं बरादरी यानी ज़ात या माशरा वगैरह के, लेकिन पता नहीं इस जमात के लोग बसते कहाँ हैं, यानी रहते कहाँ हैं, और क्यों बात बात पर एतराज़ करते हैं, यानी क्यों बात बात पर नुक्ता चीनी करते हैं, या क्यों बात बात पर ये बोलते हैं। लोगों को कुछ करने ही नहीं देते, किसी को आराम से नहीं बैठने देते। न जाने इस जमात के अगराज़ व मकासद क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, और ये लोग क्यों सुकून के दुश्मन बने हुए हैं। होश संभालते ही, यानी जो हमें थोड़ा सा होश आया, बड़े हुए, तो हमने ये सुनने में हमने ये सुना कि लोगों ने कहा जालिम समाज यानी जुल्म करने वाला समाज, खौफनाक समाज यानी कोई कहता है कि समाज बड़ा डरावना है, किसी ने कहा नफ़रत दिलाने वाला समाज है, किसी ने कहा बेरहम समाज यानी संगदिल बेरहम समाज। कुछ यूँ मालूम होता जैसे समाज कोई बेहुदा यानी गैर महज़ब या फजूल आवारागर्द यानी इधर से उधर फिरने वाला शख्स है, जिसका काम दिन भर जुल्म करना है और लोगों को डराना है। चुनाचा बचपन में जितना शैतान से डर लगता था, इतना ही समाज से डरा करते। इसके बाद एक और दिमागी तस्वीर बन गई, यानी थोड़ा सा और बड़े हुए, फिर दिमाग में एक और शक्ल आ गई समाज की, या हमने दिमाग में एक और ख्याल कर लिया समाज के बारे में, और ये लफ्ज़ बड़े बड़े दिखाई देने लगे, यानी इनके मतलब हमें और ज़्यादा बड़े नज़र आने लगे। मतलब हमने ये सुना कि समाज का शिकार, लोग समाज का शिकार हो गए। समाज के तेज़ पंजों में हकीर सी जान, यानी ये वाले जुमले सुनने को मैं मिले, ये समाज के तेज़ पंजों में हकीर यानी मामूली सी जान, यानी समाज की दुश्मनी में एक छोटी सी जान फंस गई है, या समाज ने बहुत एक छोटी सी जान पर जुल्म की हद जो है ना वो कर दी है। इसका मतलब ये होगा समाज के भयानक मुंह का नवाला, ये खौफनाक मुंह का लुकमा, ये जुमले हैं। इनको इतने एक्सप्लेनेशन की या तफसील की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो इसमें समाज यानी इतना खौफनाक है कि लोग उसके मतलब लोगों ने उसे खा डाला है, मुंह का नवाला बन गया, मतलब ये आ जाएगा। कई साल तक हमारे लिए समाज एक डरावना जानवर रहा, जो ऊँट की तरह बेतुका यानी नामौजूम, बेजोड़, बेढंगा,
ریچھ کی طرح مکار یعنی دھوکے باز یا چلاک، اور بھدا بد شکل اور یا بے وقوف، اور چیتے کی طرح خوفناک تھا۔ کوئی پوچھے کہ یہ اونٹ ریچھ وغیرہ کٹھے کیسے ہوں گے، بس یوں ہی ہوں گے۔ لڑکپن ہی تو تھا، یعنی ابھی 13-14 سال کے تھے، لڑکے ہی تھے تو، اور پھر سماج کوئی سادہ چیز تو تھی نہیں۔ خیر کتنے ہی دنوں ہم سماج کو خوفناک درندوں یعنی جانوروں میں گنتے رہے یا شمار کرتے رہے۔ اس کے بعد ذرا عقل مند ہوئے، یعنی تھوڑی سی عقل آئی یا سمجھدار ہوئے۔ اب سماج پر ایک نقاد یعنی جانچنے والا، پرکھنے والا، آبزرو جسے کہتے ہیں نا، کرنے والا کی طرح ہم نے غور کیا، ایک سوچنے والے اور خوب جانچنے والے کی طرح سمجھ بوجھ کے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ تو چند اور الفاظ کھٹکنے لگے، یعنی پریشان کرنے لگے، یعنی دماغ میں آنے لگے کہ لوگوں سے ہم نے سنا کہ سماج کے ٹھیکیدار، کہ سماج کا ٹھیکہ بھی کسی نے لیا ہوا ہے، سماج کے اجارہ دار یعنی کسی نے سماج پر اجارہ داری بھی کی، اس پہ کاغذ بھی ہیں۔ نتیجہ جو نکلا تو افسوس ہوا کہ اب تک سماج کو بالکل غلط سمجھتے رہے، یعنی جو اوپر ہم نے جتنے مطلب پتے ہیں وہ سب معنی اس کے غلط تھے۔ سماج تو ایسی چیز ہے جس کا ٹھیکہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر سوچتا کہ کوئی تجارتی جنس ہوگی، یعنی کوئی کاروباری چیز ہوگی، کاروباری قسم کی چیز ہوگی، شاید کاروباری چیزوں میں سے کچھ ہو۔ بہرحال ہم یہ ضرور معلوم ہوا کہ سماج کا ٹھیکہ لینا آسان نہیں، یعنی سماج کی ذمہ داری لینا آسان نہیں، بڑے دل گردے کا کام ہے، یعنی بڑے حوصلے یا بہادری کا کام ہے۔ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، یعنی بہت ہی مشکل کام کرتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بچہ بچہ ان ٹھیکیداروں کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے، یعنی بچہ بچہ ان ٹھیکیداروں کا جانی دشمن نظر آتا ہے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ساری مخلوقات، یعنی ساری مخلوق ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑی ہے، یعنی ہاتھ دھو کر یا سارے کام چھوڑ کر پڑی ہوئی۔ کتنے دنوں ہمیں یہی تلاش رہی کہ کسی سماج کے ٹھیکیدار کا بغور مطالعہ کریں، اس کو توجہ سے اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ بازاروں میں ہم نے تلاش کرنا شروع کیا، گلی کوچوں میں ہم پھرے، ہر قسم کے ٹھیکیدار دیکھے، کوئلے کے، لکڑی کے، عمارتوں کے اور نہ جانے کس چیز کے، لیکن اس قسم کا ٹھیکیدار کہیں نہ ملا، یعنی سماج جیسا ٹھیکیدار ہمیں کہیں نہ ملا۔ سیانے لوگوں سے کہا، عقلمند لوگوں نے سے کہا آپ ہی مشکل آسان کر دیجئے، یعنی ہمارا ہی مسئلے کا حل بتا دیجئے، لیکن کوئی مدد پر آمادہ نہ ہوا، یعنی کوئی ہماری مدد کے لیے راضی نہ ہوا۔ پھر ایک خاتون سے جن کی ہر افسانے کے ہر لفظے میں، افسانے کہتے ہیں قصے کو، جن کی ہر کہانی کے ہر صفحے پر ہر 5-6 سطروں یعنی 5-6 جملوں کے بعد سماج کا لفظ آتا تھا، سطر کہتے ہیں لکیر کو بھی، یہ جملے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ملنے ان سے گئے اور بڑی عاجزی سے کہا، جن احترام کے ساتھ منت کرتے کہا، محترمہ آپ کو ان ٹھیکیداروں کا عطا پتہ معلوم ہوگا، یعنی ٹھکانہ تو معلوم ہوگا، اگر آپ ان میں سے، کیونکہ آپ تو اپنے افسانوں میں کہانیوں میں لکھتی رہتی ہیں ان کے نام، تو آپ کو ضرور ان کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو اس خاکسار یعنی مجھ جیسے بندے ناچیز یا عاجز کو اس سے ملوا دیں تو ایک بوجھ میرے سینے سے اتر جائے گا، میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہی سمجھی کہ میں ان سے مذاق کر رہا ہوں۔ شاید سماج اس طاقت کا نام ہے، پھر ہم نے سوچا کہ شاید سماج اس طاقت کا نام ہے جو کسی شخص کو اپنا واجب ناواجب مقصد پورے کرنے سے روکتی ہے، یعنی مناسب یا غیر مناسب مقصد، لازمی یا غیر ضروری یا غیر ضروری مقصد پورا کرنے سے روکتی ہے، یعنی سماج ایسی طاقت ہے۔ لوگوں کو فوراً امیر ہونے سے بھی روکتی ہے، معمولی شکل و آمدنی والے عاشقوں کو یعنی محبت کرنے والوں کی محبت میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، ایک ان پڑھ مزدور کو کار میں بیٹھنے سے بھی باز رکھتی یعنی روکتی ہے، کسی کو کوشش کا نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا، کسی کوشش کا نتیجہ خاطر یعنی اپنے جس طرح انسان نے چاہ فائدہ مند نہ ہو نکلا، یعنی اگر کسی نے کوشش کی اور اس کا نتیجہ اس کی خواہش کے مطابق نہ نکلا یا فائدہ نہ ہوا، یا کوئی اوٹ پٹانگ حرکت یعنی بے معنی سی یا بیہودہ سی بے جوڑ سی حرکت اگر کوئی کر بیٹھے تو بجائے اصل وجہ سمجھنے کے کہہ دیا، یعنی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ظالم سماج کا قصور ہے، یعنی سب کچھ ظالم سماج کا کیا دھرا ہے، اس کی غلطی ہے۔
اگر اسی طرح ہر بات میں غریب سماج کو قصوروار ٹھہرایا گیا، یعنی اگر ہم نے کہا کہ ساری غلطیاں اس غریب سماج کی ہیں، تو وہ 2 دن دور نہیں جب کسی کو بخار بھی چڑھے گا تو منہ بسور کر کہے گا، یعنی رونی شکل بنا کر کہے گا یہ سماج کا قصور ہے، یعنی جو مجھے بخار ہوا ہے سماج کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سماج کی غلطی ہے۔ اگر کوئی کمزور ہو تو کہے گا کہ یہ سماج کی برائی ہے، یہ سماج نے مجھے کمزور کر دیا۔ اگر کوئی بہت موٹا ہوگا تو بھی سماج کو ہی کوسا جائے گا، یعنی اس کو ہی برا بھلا کہا جائے گا۔ نالائق لڑکے امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سماج کی کھوکھلی بنیادوں کو قرار دیں گے۔ کھوکھلی بنیادوں یعنی کہیں گے کہ یہ سب سماج کی ناپائیداری اور کمزوری کی وجہ ہے، کہ نالائق لڑکے جب امتحان میں فیل ہوں گے تو یہ کہیں گے یہ سب کچھ سماج کی کمزوری کی وجہ سے ہے، ان کی ناپائیداری کی وجہ سے، ان کی مضبوطی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گالیاں بھی یوں دی جائیں گی، خدا کرے تجھ پر سماج کا ظلم ٹوٹے، یعنی اللہ کرے تم پر سماج بہت ظلم کرے، یا اللہ اسے سماج کے پنجے میں کر، یعنی کسی کو بد دعا، یا اللہ اسے سماج کے ہتھے چڑھا دے، یا پرماتما نے چاہا، یہ ہندوؤں کا اپنے خدا کو جو ہے نا پرماتما کہتے ہیں، تو یعنی ان کے خدا نے چاہا تو سماج سر پر چڑھ کر بولے گا، یعنی اس کی بات زیادہ سنی جائے گی، یا وہ سماج حاوی ہو جائے گا۔ اور دعائیں بھی اس قسم کی ہوں گی، پیسہ دیتا جا بابا خدا تجھے سماج سے بچائے، یا اللہ مجھے سماج کی ہوا سے بچائیو، یعنی ان کی برائی یا شر سے بچانا وغیرہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سماج کے متعلق زیادہ سوچنے والے یا لکھنے والوں میں بیشتر اکثر تعداد کمزور اور چڑچڑے یعنی ہر چیز سے تنگ، غمگین یعنی دکھی لوگوں حضرات لوگوں کی ہے۔ تندرست اور ہنسمو یعنی صحت مند اور ہنستے مسکراتے آدمیوں کو کبھی سماج کی غیبت یعنی برائی کرتے نہیں دیکھا سنا گیا۔ شاید وہ جانتے ہی نہیں کہ سماج کس جانور کا نام ہے، یعنی کس بلا کا نام ہے، کس جانور کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور اگر کوئی ان سے سماج کی برائیاں کرنے لگے تو وہ اسے اتنی سی اہمیت بھی نہیں دیں گے، یعنی تھوڑی سی اہمیت بھی نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سماج کے متعلق سوچتے رہنا ایک بیماری ہو جس کا تعلق خون کی کمی سے ہو، یعنی آپ کے ہو سکتا ہے کہ انسان جب سماج کے بارے میں سوچتا رہے گا تو ہو سکتا ہے یہ بیماری ہو، اور انسان کہے کہ وہ خون کی کمی کی وجہ سے بیماری لگی ہے، اعصاب کی کمزوری یعنی پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے بیماری انسان کو لگی ہے، اور یا ہاضمے کی خرابی یعنی پیٹ کی خرابی سے یا معدے کی خرابی سے یہ ہوتا ہے۔ ایسی بیماری اس وقت تک رفع نہیں ہوتی، یعنی دور نہیں ہوتی جب تک دیگر شکایات دور نہ کی جائیں، یعنی جب تک اس کے دوسرے مسئلے حل نہ کیے جائیں۔ اور اگر اس مرض کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اس بیماری کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو مریض کی حالت خطرناک ہوتی جاتی ہے، یعنی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ ذرے ذرے میں یعنی چھوٹے سے چھوٹے حصے میں سے سماج کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں، اس کا انوکھا کردار نظر آتا ہے، اس کا انوکھا کام نظر آتا ہے۔ رنگ رنگ کے پھول دے کر اسے افسوس ہوتا ہے، یعنی طرح طرح کے پھول دے کر اسے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ مسرور کیوں ہیں، یعنی خوش کیوں ہیں، یعنی پھول خوش کیوں ہیں، کیوں کھلے ہوئے ہیں۔ سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، یعنی سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ سوکھے ہوئے کیوں ہیں۔ کبوں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے کہ یہ کالے کیوں ہیں۔ کسی کو ہنستے دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا ہے، یعنی غصہ آنے لگتا ہے، اور یوں منہ بناتا ہے جیسے کہہ رہا ہو ہنستا ہے بے، یعنی ابھی تو کیوں ہنس رہا ہے، یا ابھی تو ہنس رہا ہے، ابھی کہہ دوں گا سماج سے، یعنی ابھی تم سماج کو بتا دوں گا۔ اسے خواب بھی عجیب و غریب دکھائی دیتے ہیں، جیسے سارا ملک ایک بہشت ہے، یعنی جنت ہے، جس میں نہ جنگل ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ صحرا ہے، اور نہ دریا، نہ کسی دوسرے ملک کو یہاں سے کوئی رستہ جاتا ہے، بس ایک پیارا پیارا وطن ہے، نہ اونچی عمارتیں ہیں، نہ جھونپڑیاں، جدھر نظر جاتی ہیں، یعنی جہاں نظر جاتی ہے ایک منزلہ کوارٹر نظر آتا ہے۔ آدمیوں میں ذات پات یعنی نسل کی تمیز یعنی فرق مٹانے کے لیے انہیں نمبروں سے پکارا جاتا ہے، یعنی یہ ذاتوں کا نام نہیں لے جاتا بلکہ کہتے ہیں نمبر 1 ذات، نمبر 1 نمبر 2 ادھر آ جاؤ۔ سب کے سب ایک قد کے ہیں، سب کے قد برابر ہیں، سب کا رنگ ایک جیسا ہے، اور لباس یعنی کپڑے بھی ایک جیسے ہیں، شکلیں بھی اتنی ملتی ہیں کہ بس نمبر سے پہچانے جاتے ہیں کہ نمبر 2 نمبر 3 اس طرح کر کے۔ کارخانوں میں مزدوروں کا نام و نشان تک نہیں، ان کے آثار نظر نہیں آتے، مشینیں خود بخود چل رہی ہوتی ہیں، اور جو کام ایسے تھے جن کے لیے مزدوروں کی اشد ضرورت یعنی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ بند کر دی گئی، یعنی جو کام ایسے تھے جن کے لیے
دور جو ہے نا وہ رکھنے پڑتے ہیں، وہ والے سارے کام بند کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہو جائے تب بھی سماج کو کوسنے والے خوش رہیں گے، سماج کو برا کہنے والے کیا خوش رہیں گے یا نہیں؟ غالباً نہیں، بالکل نہیں۔ شاید اس قسم کے بیمار سماج حضرات کا علاج جو ہے نا وہ ان چیزوں سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کو لوہے کا ٹانک، مطلب ٹانک کہتے ہیں مکوی دوا، فائدہ دینے والی طاقتور دوا، لوہے کا ٹانک یعنی لوہے کا ان کو طاقتور ٹانک بنا کر دے دیا جائے، مچھلی کا تیل ان کو نکال کر دے دیا جائے، فروٹ سالٹ یعنی پھلوں میں نمک ملا کر وہ ان کو پلایا جائے، ان کو ورزش کرائی جائے، تبدیلی آبہوا انہیں پانی اور ان کی ہوا یا ان کی جگہ تبدیل کر دی جائے، کہ اچھے مقام پر ان کو لے جایا جائے۔ بہتر ہوگا کہ ان کے ٹونسلز نکلوا دی جائیں، ان کے گلے کے غدود نکلوا دیے جائیں، اور خراب دانت بھی۔ ان سے زبردستی ورزش بھی کرائی جائے، اور انہیں یعنی ہنستے مسکراتے حضرات یعنی لوگوں کے ساتھ رکھا جائے، صحبت یعنی دوستی یعنی ساتھ رکھا جائے۔ افاقہ ہونے پر یعنی انہیں ٹھیک آنے پر یا بہتری ہونے پر یا مرض میں کمی آنے پر انہیں تاکید کی جائے، نصیحت کی جائے کہ اپنی صحت برقرار رکھیں، یعنی اپنی صحت کو اسی طرح رکھیں۔ مبادہ یعنی خدا نہ کرے کہیں پھر دورہ پڑ جائے، یعنی دوبارہ بیمار ہو جائے۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ سماج کا مذاق بہت پرانا ہو چکا ہے؟ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سماج جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے، اس کی وہ مٹی پلید ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے جس کی انتہا نہیں، جس کی حد نہیں۔ اب مارے شرم کے اس نے اپنی کچھ اصلاح کر لی، یعنی اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے، وہ پشیمان ہے یعنی شرمندہ ہے، آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا یعنی شرمندہ ہو کر اس نے سر جھکایا ہوا ہے، اور اس کی آنکھوں سے ندامت یعنی شرمندگی کے آنسو رواں ہیں یعنی نکل رہے ہیں۔ اس کے ہونٹ کہاں پر ہیں؟ وہ سچے دل سے معافی کا خواستگار ہے، یعنی چاہتا ہے معافی۔ کیا آپ اسے معاف نہیں کریں گے؟ اسے ضرور معاف کر دیں۔ اور اس کا ثبوت اس صورت میں مل سکتا ہے کہ افسانوں میں غریب سماج پر مزید لعنت ملامت نہ کی جائے، یعنی افسانے جو لکھے جاتے ہیں، کہانیاں کسے لکھی جاتی ہیں، ان میں جو غریب سماج ہے اس پر کو برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ افسانوں میں خودکشی کے واقعات کم ہو جائیں گے، یعنی جو اکثر افسانوں میں کہانی میں خودکشی ہوتی ہے وہ سماج کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب سماج کو جب کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو لعنت برا بھلا نہیں کہا جائے گا، تو لوگ خودکشیاں کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ پریم کے متوالے یعنی محبت کے نشے میں جو چور لوگ ہیں، اگر پریم کر کے یعنی محبت کر کے ضرور ثواب لوٹنا چاہتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ہی ذات پات میں محبت کریں، اور محبت کرنے سے پہلے ذرا کسی اچھے سے آئینے میں یعنی کسی سے شیشے میں اپنا چہرہ بھی بغور ملاحظہ فرما لیا کریں، ذرا غور سے اپنی شکل بھی دیکھ لیا کریں۔ باقی رہے سماج کے ٹھیکیدار، جب سماج میں بات نہ رہے گی، یعنی سماج وہ بالکل ویسا نہیں رہے گا، تو ان کے ٹھیکیداری کا کیا خاک چلے گی، یعنی کیا فائدہ دے گی ان کی ٹھیکیداری؟ سارا کام ٹھنڈا پڑ جائے گا، یعنی کوئی کام بھی نہیں ہوگا، ان کے سارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، خود سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ سماج کو خطائیں معاف کر دیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ سماج کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اس کے سوال جواب کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد اپلوڈ کر دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔